इमरान खान जैसा लीडर नहीं पैदा हो सकता, याद रख लो बात। ये जो आप बात बताने लगे ये खान साहब को भी नहीं पता। ओहो ना ना ना, सुन लीजिएगा बात याद। 2018 में इमरान खान को लेके आया। अच्छा बाकी लेके आया? 3 सबूत देने लगा हूँ आपको, नहीं लेके आया। एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो सारा में इमरान खान को नहीं लेके आए। खान साहब खुद कहते थे। ओहो नहीं कहते थे, वो तो कहते थे, वो तो भाजपा के पढ़ा है, उन्होंने कहा, उनसे पूछा है कि खान साहब आपको सिलेक्टर कहते हैं, कहते हैं कि फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में हमेशा सिलेक्ट हो गए। नाम लेने की क्या जरूरत है, एक टोला है पूरा, एक 35-40 लोगों का, 50 लोगों का टोला है। ये वही टोला जिसने खान साहब को भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये वो टोला है जिसने इस मुल्क की सियाही तबाही को बर्बाद, और इसमें नवाज शरीफ शामिल है। खच्चे उड़ा दूंगा इस बातों को। कोई एंटी ग्रुप का ताल्लुक, मैं इमरान खान को जवाब। इलेक्शन लड़ने का इमरान खान साहब ने कहा, जब बुश रबी साहब ने हुक्म दिया था कि आपने इलेक्शन लड़ना, मैं तो सियासत में मैं क्यों, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया यार, खुदारा मत, ये इस मुल्क में जितनी ज्यादती है ना, जिन्होंने लूटा है वो तो बच गए। उषा खान का केस है यार, खुदारा यार, घटिया तरीन इद्दत का केस, तबाह बर्बाद, काफिर का केस बनाया, तबाह बर्बाद, क्या मजाक है इसमें। पहले मैं मियां साहब को बता दूं मुझे क्यों निकाला। मियां साहब को समझाने लगा हूं, पढ़ाने लगा हूं, कानून बताने लगा हूं, अंग्रेजी में नहीं उर्दू में, क्या भी मैं समझाता। नहीं अंग्रेजी वाला तो आपने तंज किया आपने, अंग्रेजी आपको लगता है अंग्रेजी नहीं आती मियां साहब को? नहीं चले उर्दू में समझा दूं। वैसे आपको लगता है मियां साहब को अंग्रेजी नहीं आती? वो मियां साहब को चिट्ठी एक तकरीर करते हुए चिट्ठी नहीं देखते तुम, आए ना उन्हें कहते आ जाए बैठ जाए, कोई ऐसे लिख के दिखाया 10 बार। लग रही आपने इस कौम के लिए बड़ी खिदमत। कोई सूट सिलवाया नए या कोई नई शर्ट्स वगैरह लिया आपने? आपने क्यों नहीं 30 को आ रहे हैं ना खान साहब भाई। ओहो अच्छा, उससे पहले शहबाज शरीफ जा नहीं, ये अभी 30 को तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। भाई बजट के पास देखिएगा बात क्या बन। तो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं, जो गोली मेरे लिए है वो गोली मेरे लिए है। सलाम, खुशामदीद, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप जवान पाकिस्तान देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो सीनियर कानूनदान तो है, सियासतदान भी है, लेकिन लोग कहते हैं ये नजूमी भी हैं। नजूमी इस तनाजुर में है कि ये कुछ टाइम के बाद ऐसी पेशन गोई करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या लीडर्स हैं उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। अज़हर सदीक साहब आप देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, वो क्यों जज्बात के साथ खेलते हैं, उन्हीं से जानेंगे। अज़हर साहब आपको दिल के साथ तो चलें खेलते हैं, जज्बात के साथ तो आप खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि अज़हर सदीक साहब अचानक आते हैं, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कोई ना कोई पेशन गोई कर देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर पेशन गोई कर देते हैं। क्यों जज्बात के साथ खेलते हैं पीटीआई के लोगों के? बहुत शुक्रिया। गायब, अच्छा मैं गायब हो जाता हूँ? अच्छा ना, एक तो ज़हन में रखिएगा, मैं हर वक्त मौजूद रहता हूँ, हर मौके पे मौजूद रहता हूँ, और चूँकि मैं बराह रास्त जवाबदेह हूँ इमरान खान को। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं, ना मैं बनना चाहता था, ना मैं बना हूँ, ना इमरान खान साहब ने मुझे सजेस्ट किया था। उन्होंने मुझे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार छोड़ा था। वजह क्या है कि मेरी एक आदत है, मैं मुर्दार नहीं करता, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ, और मैं बस कई मौक़े हैं ऐसे। और बातें सिर्फ इतनी है, देखिए मैं 2-3 चीज़ें बात बताऊँ कि ये अगर स्ट्रेटजी इमरान खान अगर बाहर होते, जो मैंने बातें की थी पूरी ना होती, तो फिर कहते आप, चले बाहर ना होते तो मुलाकातें चल रही होती, वो इन चीज़ों को समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी लीडरशिप है ना, जो कंट्रोल कर रही है, वो कानूनी महाज पे नाकाम हुई, वो सियासी महाज पे नाकाम हुई है, और वो सोशल मीडिया पर भी नाकाम है। यानी बैरिस्टर गौहर नाकाम इस वक्त हैं, सलमान इकरम राजा नाकाम है, पाकिस्तान यही लीडरशिप है ना पीटीआई की। आप इन सबको छोड़ दें, आपने मैं हैसल बात मैंने करनी है, क्योंकि इनके अपने मसाइल बढ़ाएं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप के साथ, मैं मिनहसल का। आपका कौन सा ग्रुप है? मेरा छोड़ दे, मैं किसी ग्रुप एंटी ग्रुप है, कोई एंटी ग्रुप का ताल्लुक, मैं इमरान खान को जवाब दूँ, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी ग्रुप। मैं तो देखें, मैं तो पता, मैं तो सियासत में भी नहीं आना चाहता था। मुझे अगर इलेक्शन लड़ने का इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे बुश रबी साहब ने हुक्म दिया था कि आपने इलेक्शन लड़ना, मैं तो सियासत में, मैं क्यों, अच्छा ये अगर मैंने सियासत में आना होता तो 2007 की वोकला मूवमेंट, 2007 मैं मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार था, हर कोई चाहते थे कि मैं उनकी सियासी जमात के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पर आ जाऊँ। और 3 जमातों के हवाले से जब उस वक्त जो भी लीडरशिप थी वहाँ, जो कि मेरा जाना होता था, मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग उनके बहुत करीब था, पीपल्स पार्टी के बहुत मैं करीब था, ये सच्ची बात है। उन दिनों बहुत ज़्यादा बीबी साहबा जो है, बीबी साहब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, बहुत बड़ी लीडर, और मैं लेफ्टिस्ट हूँ, बेसिकली मैं लेफ्टिस्ट हूँ। तो मुझे उस वक्त कहा गया था कि आप सेनेटर बन जाएंगे। मैंने कहा था मैं सेनेटर बन के करूँगा क्या? आज मुझे बता दें क्या मैंने क्या कर सकता, एक सेनेटर क्या कर सकता है? मैंने तो साहब कहा, मैं क्या सेनेटर मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, अच्छा वो करेगा क्या? मुझे बता दे क्यों, क्या करेगा? यानी आज आपकी हैसियत क्या है इस निज़ाम के अंदर, इस गले सड़े निज़ाम के अंदर? इमरान खान तब्दीली लाना चाहता था,
مگر وہ تبدیلی ہمارے یہاں کے مافیاز کو قبول نہیں. مافیا میں کون ہے؟ سیاسی کون مافیا چاہتے ہیں جو تبدیلی نہیں آنا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, لیکن خان صاحب تو سیاسی مافیا کو نہیں کہتے تھے, وہ تو کسی اور مافیا کا نام دیتے تھے. میں آتا ہوں اس طرف بھی. پہلی تو بات ہے سیاسی مافیاز, یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا, جو سیاست کے جو گرو ہیں, ہر وقت آنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, لانے والے ان کو رکھے ہوئے ہیں ایک طرف, کبھی ادھر آ جاتے ہیں, کبھی ادھر آ جاتے ہیں, کبھی ادھر سے سیٹ خالی ہوتی, کبھی ادھر سیٹ ڈال. آپ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ٹولہ ہے پورا, ایک 35-40 لوگوں کا, 50 لوگوں کا ٹولہ ہے. یہ وہی ٹولہ جس نے خان صاحب کو بھی استعمال کیا. ہاں, یہ بڑا زبردست بات کی, یہی بڑی میں چاہتا تھا یہ بات کرتے, لیکن پہلے تو میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دوں, یہ وہ ٹولہ ہے جس نے اس ملک کی سیاسی تباہی کو برباد, اور اس میں نواز شریف شامل ہے. نواز شریف ان کا باپ ہے. خان صاحب بھی شامل ہیں. خان صاحب نہیں شامل ہے. نہیں, 2018 میں وہ استعمال ہوئے. جہانگیر ترین والا جہاز. بالکل نہیں, میں آؤں گا آپ کے اس کے بات کا بھی جواب دوں گا. آج میں پرخچے اڑا دوں گا اس باتوں کے. سن لیجئے گا بات یاد. پہلی تو بات میں سمجھا دوں آپ کو, نواز شریف ہے ڈکٹیٹر کی پیداوار, اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا ہے. یہ نکلا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور اس کی اپنی مرضی سے. جب آیا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی اپنی مرضی سے آیا ہے. یہ ووٹ کو نعرہ لگانا, بے عزتوں کا نعرہ لگانا, اور پتہ نہیں کیا کیا. مجھے صرف اتنا بتائیں, دیکھ رہے ہیں عمران خان کیا حال ہو رہا ہے اس کا, اس نواز شریف کے ساتھ کیا ایسا کچھ ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتے ہیں, میں بھی شروع میں کہتا تھا, لیکن جب میں نے ٹرائل اس کا پڑھا تو میرا تو نقطہ نظر ہی بدل گیا. پاکستان کا سروائیور بچانے والا ہے وہ شخص ذوالفقار علی بھٹو. میرا نقطہ نظر پہلے بڑا مختلف تھا, لیکن جب میں نے حقائق دیکھے, جب میں نے ان کا ٹرائل پڑھا, میں اظہر صدیق واحد آدمی ہے یہاں اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ریکارڈ پڑھا ہے. ایون پیپلز پارٹی والوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس وقت کیا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. میں نے پڑھا ہے کیا ہوا تھا. آپریشن رجیم چینج سمجھتے ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے ہینری کسنجر, یہ ریکارڈ کی بات ہے, انہوں نے کہا رول بیک اٹامک پروگرام. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وی ول ایٹ گراس اینڈ ول ناٹ کمپرومائز. یہ 342 کے اسٹیٹمنٹ لکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے. ایسے تو میاں صاحب کو بھی کال آئی تھی بل کلنٹن کی کہ آپ بلوچستان پہ نہ چلیں, نہیں ہوا تھا. اچھا وہ آدھے گھنٹے کی کال جس کو امریکن میڈیا ایجنسیز رپورٹ کر رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب یہ نہ کریں, آپ انڈیا سے بڑا دشمن بن جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں, مجھے یہ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, یہ اب بھی سمجھ آ جانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہود و نصارہ مسلمان کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ بڑی باریک بات آپ کے سامنے رکھنا, اور قرآنی آیت پڑھ لیں, سورہ مائدہ پڑھ لیں اس بارے میں, اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہودی فیملی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ بالکل, وہ تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے. نہیں, دوست نہیں بن سکتے. آپ کو لگ سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ بہتر تعلق بنا سکتے ہیں. نہ, میں پھر بتاتا چلوں, یاد رکھیے گا, شادی کرنا جو ہے نا آپ کا دین الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اہل کتاب سے ہوگی, لیکن دوست نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر اپرچونٹی بھی ہوگی. کوئی بچ رہا نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا اس میں برائی کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آیا ابھی تک. تو پھر آپ لے کے کیوں نہیں چل سکتے؟ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو. مجھے یہ بتائیے گا, یہود و نصارہ کیا جمائمہ کا کنٹرول ہے اسرائیل کے اوپر؟ آج باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, شرم نہ حیا نہ آتا نہ پتہ ان کو. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. اچھا میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نا, زیادتی اور ظلم کیا ان کے ساتھ ہوا, جوڈیشل مرڈر کیوں کہتے ہیں, ان پیپلز پارٹی والے سب کو بھی پتا ہے اس بات کا. ان کا ٹرائل سیشن کورٹ سے اٹھا کے ہائی کورٹ لایا گیا, کیس نہ چلنے دیں, اور ہائی کورٹ اس وقت کی ملی ہوئی تھی, وہ ثابت ہو گیا سر, جس طرح ججز لگائے گئے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب ایک وکیل یوسف میمن نام تھا ان کا, کراچی سے, میں نے اپنا ٹرائل ریکارڈ پڑھا ہے ان کا, وہ یہاں آئے تو انہوں نے 3 درخواستیں دی ہیں. میں نے بڑا فوجداری سیکھا اس سے, میں نے ان درخواستوں سے سیکھا. انہوں نے کہا پہلے تو یہ نام, یہ ٹرائل یہاں کیوں لے کے آئے, کس قانون کے تحت لے کے آئے ہیں. ایک درخواست دائر کر دی, یہ پھنس گئے ہائی کورٹ والے. دوسرا انہوں نے کہا کاپیز مجھے دیں ذرا سارے ان کے. انہوں نے کہا دوسرا جو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. اور ون فائن مارننگ ہی فاؤنڈ ڈیڈ. کیا ہوا, فوت ہو. اور پھر جس طرح کا یہاں پر چلا کوٹے سکے, یا بختیار واز اے مین مین. کانسٹیٹیوشن آتا ہوگا تمہیں, فوجداری پروسیڈنگ تمہیں کہاں آتی ہے. زیادتی کی, ظلم کیا. ذوالفقار علی بھٹو آپ کو پتا ہے اپنا 342 کا اسٹیٹمنٹ خود کرایا تھا انہوں نے. اچھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد یا ہینگنگ کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں, کتاب بھی لکھی گئی کہ تصاویر اور ویڈیوز بنائی گئی, انہیں
کر کے ایسا بھی کچھ کیا گیا تھا؟ یہ تو میں کیا کہوں، یہ تو سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. مطلب کہ پھانسی کے بعد پنگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. یاد رکھیے گا، امریکہ کے ساتھ جو بھی پنگا لیتا ہے، کوئی بھی ہو، قربانیاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے. ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. ادھر بھی ایک جماعت ہے نون لیگ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، کیا کچھ کی ہے، کیا کتنی کی قربانی ہے ان کی. قربانیاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. انہیں نکال کے لے جاتے ہیں، واپس لے آتے ہیں. 1999 میں دیکھیں صادر علی کون تھا، کیا آصف علی زرداری، محترمہ بے نظیر بھٹو کا نریندر مودی کے ساتھ تعلق تھا، یا وجے پائی سے کچھ یارانہ تھا اس طرح کا، یا اس طرح آموں کی پیٹی آتی تھی، ساڑیاں آتی تھی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں وہ چھوڑے نا، مجھے بزنس کو چھوڑے نا. ساڑیاں آتی تھی، آموں کی پیٹیاں آتی تھی، سجن جدال وہ بغیر ویزے کے آتا تھا. یہی تو فرق ہے. اور نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے یہ آج بھی امریکہ کے مہرے ہیں؟ میری بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کا نام، آپ کے پاس کوئی سورس ہوگا نا، کوئی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی پیشن گوئی ہے آپ کی. پیشن گوئی کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا. اس کو نکال کے لے کے گئے اور پھر واپس بھی لے کے آئے. کون لے کے آئے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے. پھر آپ آگے آ جائیں. پھر ابھی آپ کا جواب دینے لگا ہوں. 2018 میں عمران خان کو لے کے آیا. اچھا واقعی لے کے آئے تھے؟ اچھا 3 ثبوت دینے لگا ہوں آپ کو. نہیں لے کے آئے تھے. اسٹیبلشمنٹ وہ سارا میں عمران خان کو نہیں لے کے آئے. وہ خان صاحب خود کہتے تھے. نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے. وہ تو باجوہ کے پڑھا ہے، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو سلیکٹر کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، پاکستان میں ہمیشہ سلیکٹ ہو گئے تھے. لیکن یہاں میں بتا رہا چلوں، یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ. یہ جو آپ بات بتانے لگے یہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا. نا یہ ذہن میں رکھ لیں، عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے سلیکٹ کیا. میں پھر بتاتے چلوں، اسٹیبلشمنٹ لے کے آ جائے، مجھے کوئی ایک بیان بتا دیں ان کا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرا سن لیں بات کو، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو. واقعی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی نا یہ. چلے میں 3 آپ کے سامنے وجوہات رکھنے لگا ہوں. 2018 اگست، 2019 اپریل، کتنے مہینے ہوئے؟ 8 مہینے ہو گئے. خواجہ آصف کا بیان لے لیں، جنرل باجوہ کا رابطہ ہو گیا، جنرل فیاض حمید کا رابطہ ہو گیا. عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ جیسے ابھی دیکھ لیں آپ، ابھی دیکھ لینا آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن بعد میں فیورٹ لسٹ میں تو خان صاحب شامل ہو گئے. میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ جو کہتے تھے کہ ہم قانون سازی کے لیے جنرل فیاض کو کہتے تھے، میں یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. میں یہ بھی آج آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے مجھے لگتا ہے خان صاحب کو بھی جھوٹا ثابت کیا. نہیں یار، کیا ہو گیا یار خان صاحب؟ میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب بڑے کلیئر ہے اس حوالے سے. وہ کبھی بھی نہیں مانتے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. نہیں، وہ یہ تو کہتے تو قانون سازی میں جنرل فیاض ہوتے تھے. وہ میں بتا دیتا ہوں، جنرل باجوہ سے اچھے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے. وہ ٹھیک ہے چیف آف آرمی، بلکہ اسد عمر کہتے تھے والد سے بھی اوپر والا درجہ دیتے تھے. میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھ آ جائے گی بات آپ کو. اور یہ میں عوام کو بھی کہتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اگست 2018 میں آئے، اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک GIT بنی بعد میں 2019 میں. جی. اس GIT میں کون لوگ تھے؟ ہیرے لوگ تھے نا. میں تو نہیں کہتا تھا، ہیرے تھے. ان ہیروں کی تصویریں نکلتی تھی اور لیک ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اسی دور کے اندر پورا شریف خاندان باہر چلا گیا. عمران خان عام بندے کسی کو نکلنے دیا اس دور میں. میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دوسری نشانی بتانے لگا ہوں آپ کے سامنے. عمران خان کا RTS اس لیے بٹھایا تھا کہ سیٹیں کم دیں. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں. اچھا وہ ثبوت کیا ہے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے نا، اس کو ذرا کمپیئر کرنا ہے. 2023 میں 2024 میں آ جائیں. 17 سیٹوں سے کتنی سیٹیں ہوگی؟ 2/3. کتنی ہو گئی؟ 2/3 ہوگی. اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آنا. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. جب آنا ہے تو اس طرح لے کے آتی ہے. چھوڑیں یار، ایک باریک سی تھن سی میجورٹی بنا گیا، بڑا احسان کر رہے ہیں. اور وہ کیوں رکھی تھی اس کا ثبوت دے دیں کہ مرہون منت رہے. قانون سازی کرنی ہو تو جنرل فیاض بلائے، جنرل باجوہ صاحب کسی کو کہیں. اب کوئی منت اللہ کرنا پڑتا ہے؟ بتائیں نا. اور بتائیں تو صحیح بھائی، کو منت اللہ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا. جب اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے تو یہ لاتی ہے. کمپیریزن کر لیں اس بات کا. 17 سیٹیں اٹھا کے 2/3 اکثریت اٹھا لیں. اور پھر آئینی ترمیم بھی ہو گئی. یہ تو عمران خان تو پاپولر تھا اس وقت اتنا بڑا. 2/3 اکثریت بڑے آرام سے آ سکتی تھی. کیوں نہیں آئی 2/3 اکثریت اس وقت؟ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی تھی یا لائی تھی، آتی 2/3 اکثریت اس وقت. کیوں نہیں آئی 2/3 اکثریت؟ سب تیسری بات آپ کے سامنے بتا دوں. عمران نواز شریف نے بڑا تنگ کیا نا.
اب تاریخی طور پر سمجھیے گا, روگ آرمی کے نواز شریف کی تقریریں سن لیں انڈیا کے اندر, گلبشن یادو کے سن لیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گلبشن یادو میں نواز شریف کے بیان استعمال ہوئے ہیں. میں نہیں یہ بات کہہ رہا. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے میرے پر, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی. آئی کانٹ. آپ کو لگتا ہے کبھی ہاتھ ہے میاں نواز شریف؟ کبھی بھی کس نے کا ہاتھ اٹھا اس کے اوپر سے؟ نہیں, وہ تو ابھی بھی رو رہے ہیں, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. او یار یہ چھوڑا کریں, یہ بیوقوف بنانے والی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نہیں, شاید وہ اچھا چھوٹے بھائی میں پہ ہو. اس کا جواب میں دے دوں اس کو کیوں نکالا کو. نہیں تو میاں صاحب کو آ جائیں, ان کے وکلا کو لے آئیں, میں قانونی طور پر سمجھا دیتا ہوں ان کو. نہیں اگر قانون آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں ان کو. پہلے تو ذرا سمجھنا ہے آپ کو. اب میں لے کے آ رہا ہوں آگے, میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف بھی. آپ کو نومبر 2019 اگست 2018 میں آئے میاں صاحب کے پلیلٹ سے نیچے بیٹھے نا, وہ کیا ہوا پلیلٹ سے رپورٹیں بنی. اور وہ رپورٹیں میں نہیں کہہ رہا کون سے خون سے بنائی تھی, فیصل وڈا کی زبان سن لیں, میرے سے نہ سنیے گا, میرے سے نہیں سننا آپ نے. نہیں, اس میں حقیقت تھی. وہ یار میں کیا پوچھوں, خون استعمال ہوا. بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں, فراڈ سی رپورٹیں یار, کیا ہو گیا یار. اگر واقعی پلیلٹ نیچے گرے تھے تو باہر جا کے اسپتال میں رہنا چاہیے. وہ تو پتہ نہیں کو, وہ اسپتال سے ہلنا نہیں چاہیے تھا. وہ تو جیسے جہاز میں بیٹا آپ نے سب نے دیکھ لیا کیا ہوا. یہ تو چھوڑ دینا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہی عدالتیں تھی نا, کتنے کیس بنے. نواز شریف کو جو ایک ہی کیس میں رکھا تھا نا, عمران خان کے کتنے خلاف کیس ہے, اس کی پارٹی کے خلاف کتنے کیس ہے. نظر بندی کے آرڈر اٹھا کر دیکھ لیں کتنے ہیں. ECL PCL PNL میں لسٹوں میں ڈالنا کتنے ہیں. او یہ یار خدا رہا, یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. جب اسٹیبلشمنٹ زور پہ آتی ہے تو پھر یہ آتی ہے. ہمارے دور لیکن میاں نواز شریف نے ایسے تنصیبات پہ حملہ بھی تو نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ GHQ پہ حملہ کر دو. یہ اس طرح کی چیزیں بھی تو میاں صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی تو نہیں دی. دیکھیں میں ایک بات میری یاد رکھ لی, بلکہ خان صاحب کی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میس میں بیٹھ کے جنرل باج اور جنرل فیض کے ساتھ مل کے ہم قانون سازیاں کرواتے تھے. اس طرح کی چیزیں بھی تو نہیں کہتے. میں پھر بتاتا چلوں نا آپ کے سامنے, میں نے تو آپ کے سامنے بتایا نا, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مرہون منت رکھا. اور خان صاحب اتنا سادہ تھے, وہ سادے کیا استعمال ہوتے رہے. استعمال ہونے کی کیا بات ہے, یہ استعمال نہیں کہتے تھے اس کو, استعمال نہیں کہتے. یا تو نا عمران خان نے آ کر 11 ارب کا جیٹ لیا ہو, عمران خان نے آ کر اس طرح کے پروجیکٹ کانٹریکٹ بیٹھ کر کیے ہوں, یہ بیٹھ کر عمران خان تو نہیں وہ گوچی گڑیاں پہنتے تھے, لیکن توشا خان نے گڑیاں تو پہن لیتے تھے. وہ چھوڑے اس بات کو, کیا توشا خان ٹرسٹ لے لیتے. میری ایک بات سنیں, توشا خانہ صرف عمران خان نے, میں نے ریکارڈ نکلوایا یار خدا را مت, یہ اس ملک میں جتنی زیادتی ہے نا, جنہوں نے لوٹا ہے وہ تو بچ گئے. توشا خانہ کو کیس ہے یار خدا رہا, یار گھٹیا ترین عدت کا کیس تباہ و برباد, سائفر کا کیس بنایا تباہ و برباد. کیا مذاق ہے اس ملک کے اندر یار. پہلے نواز شریف کے خلاف تو ثبوت ہے اس بات کے, کرپشن کے کس کانٹیکس میں. ان کے والد صاحب جو ہے نا میاں شریف صاحب, کہتے ہیں ان کے پاس بڑی جائیدادیں تھیں, آئے نا تو انکم ٹیکس کی ریٹرن انہوں نے کہا نا دکھائیں نا ذرا قوم کو, لائیں نا دکھائیں. نہیں مطلب کوئی ان کی جائیداد نہیں تھی. میں اس وقت ملک کے بڑے کاروبار, میں وہی بڑے کاروبار کی ہے کہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. غالباً 1998-99 کے اندر 9,32,311 روپئے اس کے قریب کوئی آمدن ڈکلیئر کی. یہ میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ایسے نہیں بات کر رہا. پیسے تھوڑے بہت آگے پیچھے کر لیجیے گا. 9 لاکھ سے اوپر کچھ رقم تھی. ٹیکس اسیسمنٹ ہوئی 50 لاکھ سے اوپر چلی گئی. کتنی ہو گئی؟ 50 لاکھ سے. وہ چیلنج کی انہوں نے, اور بعد میں آ کے نا ایک سٹیج کے اوپر آ کر غالباً 2016 یا 17 کے اندر وہ جو ہے نا وہ 50 لاکھ ڈیلیٹ ہوا. آمدن کتنی آئی؟ 9,32,211 روپے. بھائی کروڑوں روپیہ یہاں سے گیا نا, ثبوت دیتے نا کیسے گیا. وہ تو گھوڑوں خچروں پہ گیا آپ کے سامنے. میں نہیں کہہ رہا وہ کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا. یہ ہیں وہ ذرائع, کتنے وہ ذرائع. وہاں ایون فیلڈ میں جائیدادیں خریدی, اور مجھے کیوں نکالا. ہاں میں ساتھ جواب دے دوں, پر یہ میں بتاتا چلوں. ایول فیلڈ میں, الہائیڈ پارک میں لائے نا, بتائے نا پاک یہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر لے کے گیا ثبوت دیا آج تک, کبھی لائے نا ثبوت دیں نا. اگر وجہ کیا ہے, ذرا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پیار کرتی ہے, ایسا پیار کرتی ہے کہ جو اپنا لٹیرا ہے نا, وہ کیا کلین چٹ ملتی ہے اس کو. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں. اپنے اثاثوں کو یا ایسٹس کو بچانا چاہیے, اس بات سے پروٹیکشن بھی دینی چاہیے اس بات کو. لیکن یہ جو الزام لگانے والی باتیں ہیں نا, یہ اچھا نہیں لگتا.
چلے میں میاں صاحب کو بتا دوں مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب کو سمجھانے لگا ہوں, پڑھانے لگا ہوں, قانون بتانے لگا ہوں, انگریزی میں نہیں اردو میں, پنجابی میں سمجھاتا ہوں ذرا. نہیں انگریزی والا تو آپ نے طنز ٹون کیا آپ نے. انگریزی آپ کو لگتا ہے انگریزی نہیں آتی میاں صاحب کو؟ نہیں چلے اردو میں سمجھا دوں. نہیں ویسے آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کو انگریزی نہیں آتی؟ وہ میاں صاحب کو وہ چٹے نہیں دیکھتے تم تقریر کرتے ہوئے, وہ چٹے نہیں دیکھتے تم. آئے نا انہیں کہتے آ جائیں بیٹھ جائیں, کوئی ایسے لکھ کے دکھائیں 10-12 مزہ آ جائے. مطلب کہ میاں صاحب انگلش میں ایسے بھی نہیں لکھ سکتے؟ یار یہ چھوڑیں ان باتوں کو, اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں ویسے یہ نہیں ٹونٹ کیا نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان باتوں کو. میری ایک بات سنیے گا, اگر اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا تو پذیرائی ملتی عمران خان کی طرح. میاں صاحب انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے. وہ چھوڑیں کہاں پذیرائی اتنی مل سکی اس کو. اگر پذیرائی ملتی ان کو اتنی تو پوری دنیا دیکھتی اس کو. چھوڑیں بات کو, کیا کر کے کرنا ہے. میں ذرا بتا دوں پہلے ان کو پنجابی دسنا. پنجابی میاں نواز شریف نے پنجابی دسن لگیا. میں ایون فیلڈ والی جدا جہی نا بڑی مزدار ہے, میں ریکارڈ سارا دیکھے ہے, ریکارڈ میں نے سارا دیکھے ہیں. این سی اگر ملک ریاض کو ویسے ہی پھنسا دیا اس سارے کام کے اندر بیٹھ کے. یار کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے تھوڑی سی. یار ملک ریاض نے اس قوم کے لیے بڑی خدمت کی ہے, یہاں سوسائٹی بنائی, آج بیگم میں اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کر دیا. اپنا پیسہ وہ لے کر گیا ہے, بات ختم ہوگی. اچھا آپ انہوں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ, انہوں نے کہا لائیں دکھائیں, تھا ہی کوئی نہیں. وہ پیسہ اس نے واپس بھیج دیا. وہ جو پراپرٹی ہے نا, وہ جو پراپرٹی ہے کیا نام ہے, ایون فیلڈ, وہ غالباً ایک سٹیج پہ کو بیچنا چاہتے تھے. 38 ارب کی خریدی تھی, کو 50 ارب کی. کتنے کی بیچی ہے؟ 38 کی خرید کے 50 ارب کی. وہ کیوں مہنگی بیچی؟ کبھی تحقیق کی کسی نے اس بات کی؟ اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو. پاناما کا جب کیس شروع ہوا تو سب سے پہلی درخواست ٹیک اپ کر کے میں لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے. راہر صاحب بعد میں آئے تھے 2015 کے اندر, 2015-16 میں 2016 یا 17 کی بات ہے, 2016 کی کے اینڈ پہ. نہیں یہ اپریل کی بات ہے, مجھے اتنا یاد ہے. اپریل 2016 یا اپریل 2017 ہے. نیب میں درخواست دی کہ نہیں کہ ثبوت دیں اس بات کے. ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دی, سنگل بینچ میں لگی, ڈی بی میں گئی نیب میں, پھر لارجر بینچ بن گیا سپتمبر میں. وہ پھر لارجر بینچ بنا نہیں. ان کو تو سہولتیں اس طرح کی ملتی ہیں. سہولتیں میں کرتے کرتے میں آتا ہوں اس طرف بھی, سہولتیں میں بتانے لگا ہوں. حدیبیہ کے کیس میں 2 ججز بیٹھے ہیں. 2 ججز نے کہا, ایک نے کہا ریفرنس بنتا ہے, ایک نے کہا ریفرنس نہیں بنتا. جسٹس فاروق عرفان نے کہا نہیں بنتا, اور جسٹس خواجہ امتیاز وہ انہوں نے کہا نہیں بنتا. وہ کیس آپ کو پتہ ہے وہ پڑھا رہا ریفری جج کے پاس جانا. کیا رہا؟ پڑھا رہا. میں سہولتیں بتانے لگا ہوں آپ کو, کیسی سہولتیں ملی ہیں ان کو. یہ آپ کیوں نکالے کا جواب ہے؟ میں جواب دینے لگا ہوں نا, میں بتانے لگا ہوں ان کو کیوں نکالا. اور تینوں کیوں کٹیا وہ 10 دن میں کیوں کٹیا انہوں نے. وہ نا وہ کیس پینڈنگ پڑا رہا. پچھلے دنوں نواز شریف شہباز شریف پہ جب کیس آیا تھا نا, جیسے اسد گرال کا اور سرفراز ڈوگر صاحب کا, ریفری جج کے پاس گیا تو کچھ دنوں بعد ریفری جج بھی بیٹھ کے بری بھی ہو گئے, بس مانتے بھی ہو گئے. یہ 1 سال پینڈنگ ہی رہا. کیا رہا پینڈنگ؟ کب لگا یہ؟ جب نواز شریف کو لایا گیا. کب لگا؟ میاں صاحب کی آمد پہ. میاں صاحب آ گئے, اٹارنی جنرل ان کا لگ گیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہمارے دوست ہیں نصیر بھٹا صاحب. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہمارے دوست ہیں نصیر بھٹا صاحب. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیس لگا. جو وہاں کا وکیل تھا نا سرکاری, اس کو بہانہ بھیجا گیا. جو بھی وکیل گئے, پھر گلتس بلتستان کے آج چیف جج ہیں سردار شمیم صاحب. سب کہاں ہیں؟ سردار گلگت بلتستان میں. وہ ریفری جج بن گئے. بڑی خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے. ویسے اتنی خوبصورت ججمنٹ آتی نہیں لکھنی ان کو, اتنی خوبصورت ججمنٹ لکھنی نہیں آتی ان کو. کیس لگا, ادھر سے وکیل گئے, ادھر سے اٹارنی جنرل کہتے ہیں نہیں کیس نہیں بنتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کیا کہتے ہیں؟ ان کا بندہ ہی. ایسی سہولتیات ملی ہیں اور وہ ریفرنس ختم ہو گیا. اب کیوں نکالا کہ دوسری سیریز میں ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں. اور قاضی فائز صاحب بڑے چہیتے ان کے, وہ بھی کبھی تاریخ پہ سامنے آ جائے گی کہ جب یہ والا کیس چل رہا تھا نا پاناما والا, تو جب حدیبیہ کا ذکر آیا تو یہ کیس کس کی فرمائش پہ قاضی فائز صاحب کے بینچ میں چلا گیا تھا. پتہ چل جائے گا آپ کو وہ بھی عدالتوں میں کیسی سہولت ملتی رہی ہے. اور وہ کیس لگ گیا ان کے پاس, قاضی فائز صاحب کے پاس. انہوں نے میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر یاد ہے.
اور قاضی فائزہ نے کیا حل کیا یہ بھی پتہ ہے آپ کو. اور اس کے بعد قاضی فائزہ نے کیا نوازشات کی اس فیملی کے لیے وہ بھی پتہ چل جانی ہے آپ کو. عمران خان کے ساتھ کیا کچھ کیا, ذاتی بکس کس طرح نکالا, وہ بھی آپ کے سامنے. اب جب یہ والا معاملہ آیا نا, جب سپریم کورٹ کے سامنے 5 منٹ میچ بیٹھا, 113 دن سماعت چلی. جسٹس گلزار صاحب اور کھوسا صاحب نے کہا نااہل کر دیے. دوسرے جج جو 3 بڑے انٹیلیجنٹ تھے انہوں نے کہا یہ نااہلی کا یہ ثبوت ہے. انہوں نے کہا ایسی GIT بناؤ. GIT بنی. GIT نے 2 مہینے کام کیا. 5 دن پھر سماعت ہوئی. سب نے کہا کہ میاں نواز شریف نااہل, اور کیوں نکالا کی وجہ سے. اور ساتھ دوسری بات کیا کی نیب میں ریفرنس جائیں گے. میاں صاحب کو کیوں اس لیے نکالا انہوں نے کہ میاں صاحب چونکہ سیلف ایگزائل میں تھے یا چلیں ڈیل کی ہوئی تھی, تو دبئی کا اقامہ ملتا ہے اس کو جو ملازم ہو. میں اگر جعلی کاغذ دے دوں مجھے اقامہ مل جائے گا؟ بالکل نہیں. اگر میں ملازم ہوں تو تنخواہ لینی ہوگی نا, اقامہ تبھی چل سکتا ہے نا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا اقامہ لیا تنخواہ دار کے طور. کیا طور پر؟ تنخواہ دار کے طور. یا تو آپ لکھیں کہ نہیں میں مفت کر رہا ہوں, آپ نے تو لکھا ہے نہیں مفت لے رہا ہوں میں. اب تنخواہ آپ نے نہیں لی, اگر 1 سال آپ ملازم رہے میرے پاس تو وہ تنخواہ ملنی آپ کو نہیں ملنی مجھے بتائیں. بالکل ملے گی. تو یہی تو فرق ہے, یہی ریسیویبل کہتے ہیں اس کو. تو جناب میاں صاحب آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ نے یہ چھپایا, وہ جو تنخواہ تھی ریسیویبل تھی, آپ چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے, اس لیے نکالا. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کاما کا, میں سمجھا دوں آسان لفظوں میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سوٹ سلوایا یا نہیں, یا کوئی نئی شرٹس وغیرہ لیا آپ نے؟ کس لیے آپ نے؟ کیوں نہیں 30 کو آ رہے ہیں نا خان صاحب باہر. او ہو اچھا, اس سے پہلے شہباز شریف جا رہے ہیں. نہیں یہ ابھی 30 کو تو کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. بھائی بجٹ کے پاس دیکھیے گا حالات کیا بنتے ہیں اس کے لیے. شہباز شریف نہیں ویسے تیاری شیاری پوری کر لی آپ نے خان صاحب کا استقبال؟ ہو میں دیکھیں میں بتاتا چلوں آپ کے سامنے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ. پہلے تو شہباز شریف کی حد تک آ جائیں. شہباز شریف 30 تک میں کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں اور میں دوہرا بھی رہا ہوں. عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں 2 باتیں ہیں. کیس لگا ہی نہیں رہے, آج لگا دیں. کیا کریں؟ آج کیس لگ جائے خان صاحب کا لگا دیں, یہ بھی لگا دیں, اور توشہ خانہ بھی ڈے ٹو ڈے چلائیں اس کو. آپ 2 دنوں میں باہر آ جائیں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے 30 کی ڈیڈ لائن اس لیے دی ہے کہ لگاؤ اس کو. لیکن ماضی میں بھی بڑی ڈیڈ لائن دی ہے نا. میں نے تو لکھی, وہ کافی لمبی فہرست بن گئی. کبھی وہ نومبر 2024, کبھی 2025, کبھی 2026. 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. وہ بیچارے PTI والے موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں شکر ہے خان کی رہائی ہونے لگی ہے. اظہر صدیق صاحب پیشن گوئی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نجومی ہیں. دیکھیں نجومی جو کہ صرف نجومی تاریخ بتاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. نا یاد رکھیے گا اس چیز کا اٹیچ ہمیشہ میں کیسز کے ساتھ کرتا ہوں. ظلم یہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ نے آزاد اور خود مختار عدالتیں نہیں چلنے دی. آج آپ چلیں, آ جائیں ان سب کو, انہیں کو آ جائیں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آزاد اور خود مختار عدالتیں چل رہی ہیں. باخدا اگر آزاد اور خود مختار عدالتیں چل رہی ہوتی تو 6 مہینوں میں عمران خان نے باہر آ جانا تھا. کوئی کیس تھا ہی نہیں ان کے خلاف. چلا کے چلتے. اب بھی دیکھیں نا, اب یہ وہ آ جائیں 190 ملین پاؤنڈ کیس, ٹھیک ہے, وہ کرپشن ہے نا. اچھا دوسری طرف آپ نے دیکھا وہ آصف زرداری کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف وہ سارے کیس ختم ہو گئے. کیوں ختم ہوئے؟ جی اس میں ثابت کرنا ہے کہ آپ نے بینیفٹ لیا. عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ میں یا القادر ٹرسٹ میں کوئی 1 روپے کا فائدہ لیا؟ اچھا وہ کہتے ہیں جناب وہ جو اپروول دیا آپ نے وہ نا آپ نے خود ہی دے دی. بھائی پوری کابینہ نے دی ہے, تو پوری کابینہ کیوں نہیں ملزم ہے اس کے اندر, حالانکہ وہ کوئی جرم نہیں ہے. نئے قانون کے تحت آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کابینہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا یہ جو آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا بار بار خان صاحب کی رہائی کی, PTI والے بڑے ڈسہارٹ ہیں آپ سے. میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اظہر صدیق کو سستی شہرت کی بجائے PTI کے اسیران کے کیسز لڑنے چاہیے, اور ان کو رہائی دلوانے کے لیے اڈیالہ کے باہر خان صاحب کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر جا کے خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے, نہ کہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے بس تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے. میں 2 باتیں بتاؤں آپ کو. پہلی تو ایک وہ اینڈ والی لائن تھی کہ یہ اس طرح کی تاریخ دینے, یہ تاریخیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو مرات لینے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. اظہر صدیق نے تو آج تک مرات لی. اظہر صدیق نے تو مرات کوئی لی نہیں. اظہر صدیق نے کوئی عہدہ لیا؟ کسی دن ٹائم نکال کے آئیے گا, پھر میں آپ کے ساتھ وہ بات بھی کروں گا.
عہدے کی آفر تو دی ہوگی آپ کو. بالکل. کون سے عہدے کی 19 سپتمبر 2021 16 منٹ کی میری ملاقات ہے, اور شہزاد اکبر کی جگہ لگانا تھا مجھے, اور مجھے کہا تھا کہ فوری طور پر آئیں, مجھے کہا تھا فوری طور پر آپ کو لگانا ہے. تو آپ کیوں نہیں گئے؟ بھائی یہی تو ہے, عمران خان کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ اظہر صدیق جائے گا تو بہت سی چیزیں سیدھی کر دے گا. کون ہے یہ لوگ؟ وہ نام چھوڑے بولے نا, کب تک نہیں بولیں گے؟ دیکھیں میں پھر بتا رہا چلوں, آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ, میں صرف عمران خان نہیں. اگر پی ٹی آئی کی بہتری ہے اس میں, ملک کی, حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اقتدار میں نا ملک کی بہتری کے لیے, اگر ملک کی بہتری ہے تو نام لیں. میری ایک بات سنیے, ڈرتے ہیں آپ نام ڈرنے کی, نہیں نام لینا, پھر نام کچھ نام کو چھوڑیں اس بات, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان نیمز, تاکہ وہ کم از کم ایکسپوز ہو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ چل جائے. یار وہ کئی تو استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, چھوڑیں ان باتوں. نہیں اب والے, اب بھی کچھ لوگ ہیں نا. اوہو ابھی بھی دیکھیں, ابھی تو اسٹریٹجی ان کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی کراتے رہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کی تاریخیں ڈے ٹو ڈے فکس کرانے کے لیے کتنی کوشش کی, کوٹوں میں کتنا لے کر گئے, ہر روز کتنے دھرنے دیے انہوں نے. آپ نے کیا کیا؟ میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے, میں نے تو باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جیل میں سہولیات کے حوالے سے کمیشن, میرے ساتھ بڑی زیادتی کی انہوں نے. نہیں, انہوں نے کہا خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے ایک بھی درخواست دائر نہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ اظہر صدیق کے نام سے کوئی درخواست نہیں ہے. نہیں انہیں پتہ نہیں ہے نا, پتہ نہیں ان کو میں بتا رہا. کون سی درخواست ہے؟ 6 درخواستیں ایسی جو آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے. رہائی کا وجہ یہ ہے کہ رہائی کے لیے تو کوئی ایک نہیں ہے. نہیں, وہ رہائی کا دیکھیں, رہائی میں تو جو وکیل دیکھ رہے ہیں, ٹرائل دیکھ رہے ہیں, ان کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے, میں دے بھی نہیں سکتا درخواست. نہیں, آپ کوئی بھی پاکستان میں کوئی کام ہوتا ہے آپ درخواست چلے جاتے ہیں. وہ بتا رہا ہوں نا, اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ بقول آپ کے یا پی ٹی آئی کی عمران خان کی رہائی ہے, تو اس کے لیے درخواست کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نا, دیکھا بات کو سمجھے, میں نے کیا درخواستیں دی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہاں جب کیسز ہوں تو متعلقہ فورم عدالتیں ہیں, اور اس میں انہوں نے خود دیکھنی ہے. نہیں, عدالتوں پہ تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے. اوہو, میں پھر بتانا چلوں نا آپ کو, بھائی آپ نے انہی عدالتوں کے سامنے اپیلیں فائل کی ہیں نا, انہی عدالتوں کے سامنے اپیلیں فائل کی ہیں نا. اب آپ کو سمجھنا ہے, یعنی میں اگر درخواست بھی دوں, میں مثال کے طور پر دینے لگا ہوں, ابھی مریم صفدر کی نا وہ چھوٹی تھی 9 کروڑ یا 8 کروڑ کی, جو ان کے نیب کے کیس کے سلسلے میں وہ ایک درخواست دی تھی ہمارے ایک دوست نے. انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں, یہ تو انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام ہے یا براہ راست ملزم کا کام ہے. سمجھنا ہے میں نے کیا درخواستیں دی ہیں. اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں درخواستیں میں نے کیا دی ہیں. میں نے درخواستیں کیا دی ہیں, میں نے درخواستیں فائل کی 3. ایک میں نے فائل کی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جیل کی سہولیات قانون کے مطابق دیں, پریزن ایکٹ, پریزن رولز, انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ, ICCPR, نیشنل مینڈیلا رول, ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے واضح طور پر یہ دی. ایک میں نے دی کہ تمام لوگوں کے لیے. پھر اڈیالہ جیل میں تھے نا, میں نے کہا عمران خان کو اسلام آباد کی جیل میں کیوں منتخب کرتے, آپ منتقل کرتے. اسلام آباد جیل میں نے کھلوانے کے لیے درخواست دی. اب جب یہ درخواستیں ساری میں نے فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو میری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, اس بہانے میری ملاقاتیں شروع کرا دی انہوں نے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمیشن بنائے, جا کر عمران خان صاحب کو دیکھیں اور سہولیات دیکھیں ان کی. اب کمال کی بات ہے, جب دیکھا کہ قابو نہیں آ رہا, وہ ایک دن, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں ناکامی ہے, بہت بڑی ناکامی ہے. انہوں نے جو لارجر بینچ کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات, یہ ناکامی ہے. جب یہ سارے کیس کٹھے لگے, مجھے کہا کہ تم نہ آنا, میں نے کہا نہیں کیا. میں یہ کس نے کہا آپ کو؟ وہ جس نے بھی کہا. یار ایک تو دیکھیں, اگر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ حالات اور واقعات کے ناموں کی طرف میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. اب وہ کیا ہوا, وہ کیس سارے اکٹھے لگے. لارجر بینچ کس بات کا, چیلنج کرنا چاہیے سر, لارجر بینچ کس بات کا. وہ لارجر بینچ نے ایسا, یہ بڑے خوش تھے سارے. اب مجھے تو سیاست کا پتہ ہے, مجھے قانون کا بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. وہ لارجر بینچ نے 2024 میں ایسا فیصلہ دیا, کمال فیصلہ دیا. کیا فیصلہ دیا کہ عمران خان سے ملاقات کرائے, اچھا کرا دیا کرے. وہ فیصلہ ہو گیا, یہ بڑے خوش. میں نے کہا مر گئے تم لوگ. اب اس فیصلے کی توہین ہو رہی ہے, توہین درخواست لگ رہی. لارجر بینچ میں بیٹھنا نہیں. اچھا میں نے پھر درخواست دی, وہ میں نے کہا میری کب ملاقاتوں کی درخواست دی, اور 2024 سے میری درخواست ہی نہیں لگا رہے. اور میں کہتا میری کیوں آپ نے خارج کی, میری کیوں ڈسپوز کیا آپ نے. میں رجسٹرار کو اتنی دفعہ لکھ چکا ہوں, میں لکھ چکا ہوں کہ جناب میری کیس درخواست وہ لگائے. میں تو عمران خان صاحب کا کمیشن بنانا چاہتا ہوں, میں تو ان کی سہولیات کے حوالے سے, عام قیدی اور ان کے حوالے سے, اور اسلام آباد کی جیل اس وقت بنی ہے میری درخواست کے اوپر ہی. نقوی صاحب نے کہا بھی تھا کہ بھیج بھی دیا جائے گا. وہ نقوی صاحب تو بعد کی باتیں ہیں نا, نقوی صاحب تو بعد کی باتیں ہیں نا. مطلب نقوی صاحب آپ کو لگتا ہے اتنے پاورفل ہیں؟ وہ کیا ہے, چھوڑیں. نقوی صاحب پاورفل نہیں ہیں. وہ پاورفل ہیں, لیکن وہ یہ جو کہنا کہ پی ٹی آئی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ مانتا ہی نہیں. میں مانتا ہوں.
بلکہ یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے تھے کہ نقوی صاحب کا بڑا کردار ہے. چھوڑیں, نقوی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. امیر علی میر گنڈا پور کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. بتائیں کوئی ایک فائدہ بتا دیں, کوئی ایک فائدہ بتا دیں آج تک ملا سکے عمران خان صاحب سے. وہ 26 نومبر سے پہلے ڈیل بنانے میں. وہ چھوڑیں اس بات, مجھے ڈیل شیل کو چھوڑیں, مجھے صرف یہ گراؤنڈ پہ بتائیں کوئی فائدہ, ایک فائدہ ملا. چھوڑیں ان باتوں اچھا کو. اظہر صاحب آپ کتنی دفعہ گئے ہیں اڈیالہ کے باہر؟ اڈیالہ کے بعد میں کوئی 30-40 دفعہ گیا ہوں. نہیں یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2023 سے لے کر یہ 2025 کے بعد آپ کتنی دفعہ گئے؟ 2025 کے بعد جب وہ خان صاحب کی بہنوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی, ووٹر کینن پھینک پہلی تو بات دیکھیں لگ رہے تھے, پہلی تو ان دنوں میں آپ کب گئے؟ دیکھیں پہلی تو بات میں وضاحت کے ساتھ. اچھا یہ شکوہ پی ٹی آئی کا ہے؟ وہ نہیں, وہ شکوہ پی ٹی آئی کا, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. 19 سپتمبر 2024 کے بعد میری ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی تھی. میری آخری ملاقات عمران خان صاحب بشرا بیوی سے 1.5 گھنٹے کی ہوئی ہے. 1.5 گھنٹے کی میری آخری ملاقات. اس میں اہم بات 1.5 گھنٹے میں بہت اہم بات ہے. کوئی ایک بات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بڑا واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا, نہیں کرنا انہوں نے کمپرومائز, کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اصل لڑائی کیا ہے. اصل جو معاملہ ہے وہ پاکستان نہیں تھا, انٹرنیشنل قوتیں تھی, انہیں پتا تھا اس بات کا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے نا, آج آپ دیکھ رہے نا, اگر آج کل عمران خان صاحب باہر ہوتے آج تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ اور یہ سارے معاملے میں پاکستان میں, مجھے بتائیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے کسی کو باہر نکلنے دیا؟ بہت سارے مثلا بتائیں. یہ میں نے خود لاہور کے اندر اپنا پریس کلب کے باہر دیکھا, غزہ پیس پروٹیسٹ ہوئے ہیں بہت سارے, کافی پروٹیسٹ ہوئے. بلکہ آپ نے وہ نہیں دیکھا یو این او میں میاں شہباز شریف وہ جو رومال پہن کے گئے تھے, اور وہ جیسے ہی وزیر اعظم آئے نیتنیاہو وہ باہر نکل آئے سارے, واک آؤٹ ہو گیا. پھر وہ اپنا نوبل انعام کے لیے اعلان کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. ڈونلڈ ٹرمپ پھر نیتنیاہو کی تصویریں ہمارے ٹی وی پہ چلتی رہی. چھوڑے ان باتوں کو, ٹی وی نے رپورٹ تو کرنا ہے نا, بھائی رپورٹ نہیں کر سکتا. ٹی وی پہ رپورٹ میں عمران خان کا نام چلتا ہے, عمران خان کا بانی پہلے تو چل رہا تھا. چھوڑے نا, چھوڑے ان باتوں کو. لیکن یہ غیر انٹرنیشنل خبر تو چلائی جا سکتی ہے, غیر نہیں کی تصویر نہیں چلا سکتے, نا جھنڈا چلا سکتے ہیں آپ. چھوڑے اس بات کو, کسی نے کیوں چلائے بھائی؟ بھائی ہمارا وہ پاسپورٹ میں واحد ہو جائے کہ جہاں آپ نہیں جا سکتے, یہ بیٹھے آپ جھنڈے چلانے ہیں, اس کے کیوں چلانے جھنڈے کے جی, کس لیے جی؟ چھوڑے ان باتوں کو. اچھا آپ اس ملاقات میں خان صاحب نے کوئی خدشات ظاہر کیے کہ مجھے مارنا بھی چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, آنکھ خراب ان کی ہونا, اگر یہ پاکستان اگر آزاد خود مختار ریاست ہے تو آنکھ کیوں ہسپتالوں میں لے جا نہیں سکتے آپ؟ پاکستانی سیاست میں عمران خان شاید واحد لیڈر ہے کہ جو اس طرح بیٹھ کر نا ہسپتالوں میں شفٹ نہیں ہوا, ہسپتالوں میں جا کر نہیں ہوا, فیس کر رہا ہے, مشکلیں کر رہا ہے. بشرا بی بی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دی, اتنی نیک پاک باز عورت ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے. انہوں نے جس طرح سے یہ ساری قربانیاں دی اور سارا معاملہ دیکھا ہے. میں جو صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, میرے آج بھی ابھی میں نے کل ہی خط لکھا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, دوبارہ میں نے خط لکھا, مجھے تو ملنے. کس کو لکھا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کو لکھا میں نے. کہیں اور تو نہیں لکھا؟ آئی جی پریزن کو نہیں, وہاں بھی خط تو پڑھے جاتے ہیں, نہیں جاتے رہے پڑھے. لیکن کبھی آپ نے کوشش کی کہ وہیں کوئی ریکویسٹ کریں, کوئی ملاقات؟ دیکھیں نا, میں ایک بات بتا دوں, عمران خان صاحب کے دور کے اندر فیاض امیر کے ساتھ میری بڑی ملاقاتیں ہوئی. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, میری بات سنیے گا, میرا کنسرن یہ نہیں ہے, میرا کنسرن واضح ہے جو ہمیں سمجھنا ہے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. یار اس ملک کو آگے لے کے جانا نا, شخصی آزادیاں اتنی نہ ختم کریں, رول آف لا اس ملک میں رہنے دیں. مجھے بات میرے وکالت کے دور میں سمجھ آ گئی تھی. کسی نے نا دوسری جنگ عظیم کے بعد پوچھا تھا ونسٹن چرچل سے, انہوں نے کہا انگلینڈ حال میں کیا ہو گیا, جنگ لگ گئی ہے. اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی بات اس وقت کہ یہ کیوں کہا. آج برطانیہ, یو کے, یورپ, انڈیا اتنا کیوں آگے نکل گیا ہے کہ وہاں عدالتوں کو آپ نے گرایا نہیں. اس وقت آپ کی عدالتوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے. یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے تباہی و بربادی کر دی ہے. چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو, مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے اپنا اظہر صدیق کو چاہیے. بھلا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس آرا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی نہیں, کوئی اچھا چوک ڈھونڈے اور اظہر صاحب کو لٹکا دیں. اچھا پتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ آپ نے جو بجلی کی مجھے بتایا نا, آپ بھی بیٹھے ہیں, سچ ہی بتائیے گا کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
واہ پچھلے دنوں تو کافی تھی اب لیکن تھوڑی کم ہوئی ہے. کتنی پچھلے دنوں کافی ہو گئی لیکن ابھی بھی اب دن میں 2-4 گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے. 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گیس آ رہی ہے صبح؟ وہ تو ٹائم مقرر کیا ہوا ہے شام کو 10 بجے کے بعد. دیکھیں نا میری بتائیں آپ کیسے ملک میں رہ رہے ہیں آپ, کیسے ملک میں رہ رہے ہیں آپ. یہاں بیٹھ کر میں نے کیا کہا تھا اس میں, اور میرے پاس فائلیں بھری پڑی ہیں, میں نے پٹیشنیں رپورٹڈ ججمنٹ ہیں اس میں. اب جج صاحب کو نہیں پتا تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. لاکھ روپے جرمانہ دے دیا آپ نے؟ کیوں دینا لاکھ روپے جرمانہ میں نے؟ تو وہ تو جرمانہ کر دیا. کریں جرمانہ, میرے پاس حالہ ہے, میرے پاس اپیلیں ہیں. پہلے ذرا سمجھ آئیے گا اس وقت پاکستان میں سچے دل سے بتائیے گا مفاد عامہ میں کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ مشکل ہی ملے گا کوئی. اظہر صدیق ہے نا, ہر ایشو میں ہے نا, پورے پاکستان میں کر رہا ہے. بلکہ میں نے ایک ٹویٹ ڈھونڈی ہے آپ کے ناقد کی, اقرار الحسن کی. اچھا, انہوں نے بڑی بہترین ٹویٹ کی ہے, پرانی ہے 2022 کی. انہوں نے لکھا کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے گھر پر جب پیٹرول بم آپ کے گھر پر گرائے گئے تھے قابل مذمت ہے. برسوں پہلے اظہر صدیق سے ایک بار کسی مستحق کے لیے قانونی مدد طلب کی جو انہوں نے بلا معاوضہ فراہم کی. بھلے مانس ہیں, اللہ انہیں اپنی امان میں رکھے. آپ ابھی بھی ان پہ دیکھیں کتنی تنقید کرتے ہیں. دیکھیے میں بتاتا چلوں, وہ یہ تو حقائق ہے نا سارے. میں آج بھی 80% کام مفت کرتا ہوں, ایسے نہیں لیتا میں کسی کے. یہ پی ڈی ایل میں نے چیلنج کیا, وہ لمبا ہو جائے گا, میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے. اقرار الحسن میرا بھائیوں کی طرف سے پازیٹیو آدمی ہے. آدمی کو اتنا کہ استعمال ہونا چاہیے جتنا ہو سکے. اقرار استعمال ہو رہے ہیں بالکل, وہ تو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی, اللہ کے نبی کی, بچوں کی, قرآن کی. میں قسموں پہ نہیں جاتا. میں تو اقرار الحسن بھائی سے صرف ایک گزارش ہے, خدا رہا یہ چھوڑ دیں. عمران خان ایسا اگر واقعی ملک سے پیار ہے نا پیار, آئے نا ذرا پیٹرول پہ بات کریں, آئے نا گیس پہ بات کریں. پیٹرول پہ بات کی ہے. ایسا کیا تقریر کر دی ہے یار؟ نہیں ٹویٹ کر رہے ہیں. کتنے مظاہرے کیے ہیں انہوں نے یار, برا نہ بنایا اس بات کو. آئے نا مظاہرے کتنے کیے ہیں. ابھی وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. چھوڑے جلسہ کس لیے, مظاہرہ کریں, آئے پیٹرول میں مظاہرہ کریں, اپنا گیس پہ مظاہرہ کریں. پی ڈی ایل لگ رہا ہے اس ملک میں, اتنا ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے, اپنا مہنگائی اتنی ہو گئی, اس پہ کرو. تمہیں عوام نہ مانے تو پھر کہنا. وہ تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس لائن پہ جا رہے ہو یار. خدا را میرا دوست ہی ہے, میری اس سے بہت تعلق ہے, پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنا کبھی جواد احمد کو اٹھا لو اور کبھی ریام خان ہے, اور یار عمران خان کو اس طرح نہیں مار سکتے تم, اور نہیں نظریہ دفن کر سکتے تم. مان لو ہار, نہیں ہار ماننی تو لگا بات ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس اقرار چاہتے نا, آپ کو لگتا ہے کہ اقرار بھائی کو لانچ کیا گیا؟ دیکھیں میں ابھی تک جتنے شواہد ہے نا میں نہیں سمجھتا. اقرار بھائی اگر آنا چاہتی ہے نا تو یہ اس سے نکل کے نا عوامی مسائل پہ آئیں. اظہر صدیق ساتھ کھڑا ہوگا ان کی, آئیں میرے ساتھ پٹیشنیں فائل کریں, آئیں آ کر کہیں کہ جناب یہ اس ملک میں یہ زیادتی ہو رہی ہے. آئیں سیمینار رکھیں نا, پبلک اورینٹڈ ایشوز لے کے آئیں نا. اگر گراؤنڈ میں عمران خان کی کیوں عزت بنی ہے, وہ عوامی بات کرتا تھا, وہ انکار کرنے کا عادی تھا اس نظام کے خلاف. اس کی عزت اس لیے ہے, وہ تعز من تشاء و تذل. میری عمران خان صاحب سے دیکھیں, میں آپ بات بتاؤں, میری عمران خان سے پیار کیوں ہے. میں نے کوئی سیاسی جماعت کبھی جوائن, میں واحد آدمی شاید ہوں گا کہ عمران خان نے 3 دفعہ مجھے سیاسی جماعت جوائن کرنے کا کہا. کیوں کہا, آخر کیا وجہ تھی؟ اس نے دیکھا کہ نہیں یہ کھڑے ہونے والا آدمی. دیکھیے میں نے 3 باتیں جو میری ماں سکھائی مجھے, عمران خان صاحب کی ماں نے بھی وہی, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, رزق ہوتا ہے بے حساب دیتا, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. جو گولی میرے لیے ہے وہ گولی میرے لیے ہے. اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. میں بھی شاید اتنا حوصلہ نہ کر سکتا, میرا بھی حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, میں بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور سے دعائیں نکلتی ہے اس کے لیے. اچھا رضی دادا پتہ کیا کہہ رہے ہیں, جو آپ نے وہ درخواست یہ والی گیس کے بل اور بجلی کے بلوں والی لوڈ شیڈنگ پہ, انہوں نے کہا یا اظہر صدیق ستھری ہوئی ہے تیرے نال, لیکن جس مقدمے میں یہ مدعی ہوں اس میں پیش نہیں ہوتے اور دوسروں کے خلاف بے بنیاد درخواستوں پر ماتم کرنے پہنچ جاتے ہیں. کیا کروں یار میں, اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی اس کو بیچارے کو. جماندرا ہوئے بیچارہ, کسی کو آندہ جاندہ کچھ نہ ہوئے. میرے ساتھ بڑا پیار ہے, ٹی وی پروگرام میں بیٹھے کرتے تھے. یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی نا. آپ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جتنا مرضی کہہ رہے ہیں, گراؤنڈ پہ بتائیں کیا کیا. اچھا ان کو بیچارے کو تو بیچارہ ہی کہوں گا نا, بیچارے نے پڑھا بھی نہیں کچھ نہیں, کسی نے بنی بنائی ٹویٹ بھیج دی, چل کر دی. ان کو اتنا نہیں پتا. رضی دادا جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ انہیں بنی بنائی ملتی ہیں. چھوڑیں اس بات کو, کسی نے بیٹھ کے بھیجا, آپ کہہ بھی دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں چھوڑیں. یار اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں نا کسی نے بھیج دیا, وہ جرمانہ ہو گیا, وہ بڑا خوش ہویا,
اچھا وہ اس لیے خوش ہوتا ہے اور وہ بغض ہے نا میرے نا, میں کھل کے کہتا ہوں اس کے بارے میں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ گندی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت دے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, ایک دور میں نا وہ بڑی باتیں کیا کرتا اسٹیبلشمنٹ کے, میں گواہ ہوں اس بات کا. آج تو بڑا چیتا ہے اس کا یار, میں تو حیران ہوتا کیا ہوں. وجہ ہے؟ یہ اس سے پوچھیں, مجھ سے کیا پوچھیں. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے, انالیسس کیا ہے آپ کے؟ وہ چھوڑیں اس بات کو, میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا. اس بیچارے کو میں بیچارہ کہہ سکتا ہوں نا, اس کو اتنا نہیں پتا لوڈ شیڈنگ کتنی ہے, غریب آدمی کتنا مر رہا ہے. میرے اس دفتر کا بل جو ہے نا 2 AC کا, 2 AC چل رہے ہیں, لاکھ روپے سے اوپر ہے. اور کریں اس بات کے اوپر. پیٹرول, تمہارا جو کیمرہ مین ہے نا موٹر سائیکل چلاتا ہے, یہ روزانہ کا 300 روپیہ PDL دیتا ہے. یہ 300 کے قریب 2.5-3 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہوگا. یہ مہینے کا 8,000 روپیہ, سال کا 1 لاکھ روپے قریب. اس کو انکم ٹیکس نہیں لگتا, 6 لاکھ تک ٹیکس نہیں لگنا. وہ کبھی اس پہ بات کی ہے اس نے؟ اس بیچارے کو کیا پتا یار, چھوڑیں اس بات کو. اس کے کیوں, میں تو غیر ضروری ہے, میں نے تو کبھی جواب ہی نہیں دیا ان لوگوں کا. کیوں جواب دوں؟ اچھا آپ کو مارشل آرٹس بھی آتی ہے؟ بہت آتا اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ ٹاک شو میں ایسے ہی لڑنے لگ جاتے ہیں. کوثر کاظمی کے سامنے آپ کا مارشل آرٹ چلا نہیں؟ پہلے تو بات دیکھیں, میں یاد رکھیے گا, میں نے نا بہت سے لوگوں سے سیکھا. سر سید احمد خان اسٹیج پہ تقریر کر رہے تھے, نیچے کوئی گالیاں نکال رہا تھا, نیچے کوئی گالیاں نکال رہا تھا. تو کسی نے کہا انہیں, تو کہنے لگے مجھے یہاں تک پہنچنے میں 20 سال لگے, اگر میں جواب دے دوں گا تو 20 سیکنڈ لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. وہ بھائی کوثر کاظمی نہ 3 میں نہ 13 میں, میری اظہر صدیق کی لڑائی بڑے لوگوں سے ہے. آصف علی زرداری کو درخواست دائر کر کے صدارتی عہدہ چڑھایا تھا, یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا ہے, نواز شہباز شریف اور ان لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز میں لے کر گیا ہوں. میں ان کو کیا سمجھتا ہوں, رضی دادا وغیرہ, یہ کیا, یہ کچھ خدا رہا. میں تو اب تو نے آج ذکر کی, میں تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا ان لوگوں کا. اور جہاں تک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں بھی ہاتھ, مجھے مارشل آرٹ آتی ہے, میں چاہتا ایک میرا ہاتھ اٹھ جاتا تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جاتا. ویسے کبھی دل کیا ہے کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ اس کے ایک ہاتھ لگا دینی چاہیے؟ نہیں میرا کبھی نہیں, ویسے کبھی مارشل آرٹس کا فائدہ لے لینا چاہیے. میں دیکھیں بتاؤں, میں بتاؤں وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا مجھے یہ سمجھنا ہے اس بات کو, بڑی باریک بات ہے. برائی کو ہاتھ سے روکو, پھر ہے زبان سے, تیسرا ہے دل سے برا جانا. اظہر صدیق دل سے برا جانے والوں میں نہیں ہے, میرے پاس زبان دی ہے رب نے. دیکھو نا وجہ کیا ہے کہ میں نے زبان پہ اس کا تیا پاچا کر دیا تھا, اس کا جواب نہیں تھا, تب ہاتھ اٹھایا اس نے. میں نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا نا, میں نے آج تک کبھی کسی پروگرام میں نہیں. وہ شیر افضل مروت وغیرہ بہت نے ہاتھ اٹھایا, گریبان پکڑے, پر میں نے نہیں آج تک, نہ یہ میں کبھی کروں گا, نہ میں جواب دیتا ہوں ان لوگوں کا. غیر ضروری لوگ ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے. میں 9 مہینے برطانیہ میں رہا ہوں جب میرے گھر پیٹرول بم سے حملہ اور فائرنگ ہو گئی تھی. سر جتنی عزت مجھے وہاں دیا میرے اوورسیز نے, آج میرے گھر سنڈے والے دن ناشتہ ہوتا ہے, پوری دنیا سے کوئی نہ ہو گیا. ابھی میں نے کھانے پہ جانا ہے, اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے, ان کو میں اللہ تعالیٰ کا شکر. اب میری اپنا دیکھیں نا, وہ جو ججمنٹ جو دی ہے جج صاحب نے, لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے, سن لیں گالیاں کتنی پڑ رہی ہیں, کس کو پڑ رہی ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری سوال, اظہر صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بسنت نہیں ہونی چاہیے, پھر آپ وہ گڈے خریدنے چلے گئے, لوگوں نے PTI کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ بندے نہیں ٹھیک. یہ دونوں طرف ہے, جیسے وہ سہیل افریدی کہتے ہیں نا, ان کا نام کیوں نہیں لیتے, آپ کے بارے میں نہیں سمجھ آتی آپ کن کے ہیں. میں کسی نے کہا نا کہ کان کتا لے کر بھاگ گیا, کان دیکھا نہیں, کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے. یہ آپ کو پتا, میں نے نوٹس دے دیا تھا اسامہ بخاری کو, میں نے قانونی نوٹس دیا ہے. جب اس نے کہا میں پتنگ بازی, اچھا اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو, کیا کہہ سکتا ہوں, اس کے والد صاحب سے میرا بڑا پیار اور تعلق. وہ کہتی ہیں کہ اظہر صدیق جو عمران خان کے منشی ہیں. بہرحال میری بات سنیے گا, یاد رکھیے گا, لیڈر ہوتا ہے, یہی تو فرق ہے. میں بیگ تو نہیں اٹھاتا نا, میں جہاں بیٹھ ہوں صفائی تو نہیں کرتا نا, نہ میں جوتے پالش کرتا ہوں کسی کے, ٹھیک ہے نا. یہ عمران خان سے لگاؤ میرا کچھ اور ہے, اور وہ رہنا ہے. مجھے بڑی آفرز ہوئی ہیں, بہت کہا گیا ہے, اظہر صدیق نہیں پیچھے ہٹا. اب ان بیچاری کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں پچھلے 20 سالوں سے میں بہت بڑا پتنگ باز ہوں یار, میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, 12 چین 5 انچ میرے سامنے آئی, 7 اتنی ڈوریں آئیں, لیکن یہ میں گلے کٹتے نہیں دے سکتا یار.
اور میں کس لیے گیا تھا, میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ جناب اگر بسنت بنانی ہے تو سیف بنانی ہے. اور میں سیف بنانے کے لیے, اب سارے ہمارے دوست احباب اس دن موجود تھے, ہر ایک کو پتا ہے کہ میں بسنت بنانے گیا تھا یا میں سیفٹی دیکھنے گیا تھا. آپ سیفٹی دیکھنے کے تھے یار, اور کیا ہی پروگرام پڑے ہوئے سارے اٹھا کر بلکہ وہاں پہ ایک بندے نے کہا آپ ریٹ پوچھ رہے تھے, آپ پوچھے تھے چھوٹا گڈا کتنے کا, بڑا گڈا کتنے کا, ڈور کتنے کا پنا. یہ تو سمجھ رہے ہیں نا بلیک میلنگ کیا کر رہے ہیں. ڈور پہ کہہ رہا بار کوڈ لگایا ہے. میں نے کہا یار یہ بار کوڈ سے ڈور اتر جائے تو ڈور سیف ہے. کتنے گلے کٹے, کتنے لوگ مرے, چھتوں سے گر کر مرے. یار خدا رہا ہے یار, تہوار یہ آپ نے نہیں. گڈا اڑایا تھا وہ بسنت کے دن؟ میں بہت بڑا پتنگ باز ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس بسنت پہ آپ نے نہیں اڑایا. بنتا نہیں نا. میں دیکھیں وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. یہ جو شیشہ بند کرایا ہوا نا وہ اظہر صدیق ہے پیچھے اس کے بھی. میں برطانیہ میں 9 مہینے رہا ہوں, میں ہر شیشے کی دکان پہ بیٹھا ہوں, میرے ساتھ سارے شیشہ پہ. کوئی کہہ دے, ثابت کر دے کہ اظہر نے ایک دفعہ شیشہ پیا ہو. دیکھیں جو ہے نا جس سے میرے قوم کو نقصان پہنچتا ہے, اظہر صدیق اس کسی کام میں نہیں آئے گا. لیکن وہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں ہے ایک آدھ پیگ لگا لیتے ہیں, وہ سبزواری کہہ رہے تھے. وہ یار یہ بیچارہ دوست ہے ہمارے ساتھ, اکثر پروگرام میں آتا ہے. بھائیوں میرا بڑا پیار ہے اس کے ساتھ, بہت جینون آدمی ہے. رضا ہارون لے لیں, سبزواری لے لیں, اپنی جگہ بات ہے. تو میں ضرور اس کے بغیر رہ سکتا تھا جیل میں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, بڑا شور ڈالا انہوں نے, کیا نکلا؟ اور کچھ نہیں نکلا. یار ایسا لیڈر کبھی مائیں کم پیدا کرتی ہیں. عمران خان جیسا لیڈر نہیں پیدا ہو سکتا. یاد رکھ لو بات یہ, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کم پیدا کرتے. ہم نہیں سمجھ سکے اس بات کو, اس کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں سکے. ہمیں حکومتیں چلانی ہیں, وار لارڈس. آج نہیں ہے, پوری دنیا میں آج جب سے حکومتیں آئی ہیں وار لارڈس کی حکومت رہتی ہے. کبھی بھی کسی شکل میں بھی ایسا شخص آئے, مجھے صرف یہ بتا دیں آپ, اس کو اس طرح کمپیئر مت کیجئے گا. یزید کی حکومت اور نواسۂ رسول, غور کریں اس بات کو, ذرا غور کریں. دین حسینیت ہے, یزیدیت نہیں ہے. یزیدیت طاقت کے بل بوتے. لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر, میری آل قربان ہو آپ کی ذات کے اوپر. اس سے بڑا واقعہ نہیں ہے. چاہتے تو وہ بھی ایک بیعت کر لیتے, بیعت ہی تھی نا. اور یہی تو سمجھنے کی بات ہے. اگر اصولوں میں کمپرومائز کرنا ہے تو دین نے بھی یہ سکھایا. حالانکہ میں آج بھی سمجھتا ہوں, آخری بات کرتا ہوں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے جی. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, دسمبر 2023 سے بات کر رہا ہوں بھائی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا, ہائی مورل گراؤنڈ پہ کریں آپ. آج بھی اگر دیکھیں گلگت بلتستان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو یہ چھلو تھا. اور یاد رکھیے گا, اور اگلی بات پیپلز پارٹی کو بھی تنبیہ دے دوں, میں تنبیہ کر رہا ہوں, باری آنے والی ہے. زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے, 2 حل ہیں ان کے پاس. یا تو سر نیچے دیکھ کے شتر مرغ کی طرح بیٹھ جائیں, پیپلز پارٹی بیٹھ نہیں سکتی, جمہوری جماعت ہے. یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنائے. یہ ملک جو نیچے گرا ہوا ہے نا, اٹھ سکتا ہے. نون لیگ کے بس کی بات نہیں ہے. 3.5-4 سال میں کرپشن کتنی ہوئی ہے, چھوڑ دیں, میں کیوں کہوں. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اظہر صدیق صاحب آپ کو کمرہ عدالت میں قانون کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ تو پردے اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج انہوں نے تاریخ کے بھی کچھ پردے اٹھائے ہیں جو کہ میرے لیے بھی سیکھنے کا عمل تھا, اور میں نے سیکھا بھی ان سے. مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ یہ پوڈ کاسٹ نا بڑی امپورٹنٹ رہی ہوگی آپ کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں, اقامہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ سوالات رہتے تھے, وہ بھی ان کی وساطت سے کلیئر ہو گئے. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. نیکسٹ بھی ہم ان سے ٹائم لے کے دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. آج ٹائم کی قلت تھی, پھر بھی کافی انہوں نے اتنا تو ٹائم لے گیا یار, گاڈ سے یار کمنٹ میں سوال ہے کہ وہ رکھیں گے آپ کے سامنے. چلیں اوکے, اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ